अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। सवाल तुम्हारे जवाब हमारे में एक दफ़ा फिर आबिदुल्ला मसूद हाजिर है। हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और ह्यूमन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर मसूद परवेज साहब, जो आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे। आज जो सबसे ज़्यादा सवाल लोगों ने पिछले वीक हमसे पूछा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, वो ये है डॉक्टर साहब कि क्या जो एस्ट्रोलॉप हैं क्या वो वाकई सबसे ज़्यादा अंडे देते हैं? इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि एस्ट्रोलॉप टॉप पे नहीं है, टॉप पे वाइट लेग हॉर्न ही है। और यही वजह है कि आप दाएं बाएं जितने भी कमर्शियल फार्म है वहाँ पे वाइट लेग हॉर्न मुर्गी जो है, जिसको आप बलैती या फार्मी मुर्गी कहते हैं, वो डाली जाती है, ना कि एस्ट्रोलॉप की मुर्गी डाली जाती है। एस्ट्रोलॉप अभी तक उतनी वाइबल नहीं है कमर्शियल फील्ड पे। हाँ, आप अगर उसके चूजे निकलवा के बेच रहे हैं और चूजा क्योंकि महंगा बिक रहा है और एक भेड़ चाल लगी हुई है, अच्छा। तो उस सूरत में चूजा आपका 150 में अगर बिक जाता है तो फिर प्रॉफिट है। या आप गांव में कोई 40, 50 या 100 मुर्गी रख लेते हैं जिनको आप फीड नहीं डालते और वो फ्री रेंज में पालते हैं, तो फिर उसकी वायबिलिटी बनती है। अदरवाइज कमर्शियल फार्मिंग में आप एस्ट्रोलॉप से अंडा लेके अगर बेचेंगे तो वो आपका फिजिबल नहीं होगा। कितने अंडे देते हैं? ये जो क्लेम करते हैं वो कहते हैं जी, अब यहाँ पे फिर मैं वही कहूंगा कि फार्मर यहाँ पे कैलकुलेशन में मार खा रहा है। वो कैलकुलेशन का तरीका ही बड़ा अजीब सा वो अडॉप्ट करते हैं। वो कहते हैं जी कि एस्ट्रोलॉप 280 अंडे देती है। पहली बात तो ये है कि 280 अंडे वो पूरे नहीं देती। कुछ लोग कहते हैं जी 320 अंडे भी देती है। 320 अंडे सिर्फ वाइट लेग हॉर्न देती है, एस्ट्रोलॉप नहीं दे सकती। लेकिन इसमें एक और कैलकुलेशन से मार कहाँ पे खा रहे हैं कि आप जब मुर्गी डालते हैं तो आप के आधे तो मुर्गे आ गए। अब आपने 1000 मुर्गी डाली, उस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1000 में से आपके 500 तो मुर्गे हैं, तो आपकी 50% प्रोडक्शन तो वहीं पे होगी। यानी 280 वाली भी अगर कैलकुलेट कर लें, मैं कहता हूँ आपकी 280 अंडे के हम आपकी मान लेते हैं, तो 140 अंडे तो वैसे ही हो गए कि जी वो साल के 140 अंडे देगी। तो 140 भी उस सूरत में देगी जब आपकी मोर्टेलिटी भी ना हो, आपकी बहुत ज्यादा अच्छी मैनेजमेंट हो और फीड भी कमर्शियल हो। अब कमर्शियल जो फीड है उसकी कीमत जो है वो 3000 रुपया है बोरी की। एक बोरी की 3000 रुपया है और 1000 मुर्गी डेली 3 बैग खाती है तकरीबन। तो 9000 रुपया आप रोजाना एक मुर्गी पे खर्च कर रहे हैं एस्ट्रोलॉप पे। रोजाना कितना खर्च करते हैं? 9000 रुपये। और आप 140 अंडे की कीमत लगा लें कि वो कितने, यानी अगर 10 रुपए का अंडा हो तो आपका 1400 रुपए का अंडा बिका। बिल्कुल। तो 9000 खर्च करके तो 1400 आप कमा रहे होंगे, तो मुनाफा तो नहीं, खसारा है। अब दूसरी वजह ये है कि इस पे बड़ी गौर तलब बात है कि आपने 150 रुपए का चूजा, मैं कहता हूँ बहुत सस्ता ले लिया, आपका अपना चूजा आपने 80 रुपए का ले लिया। बिल्कुल 80 रुपए का आपका चूजा हम काउंट कर लेते हैं, बहुत कम कीमत, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है कोई आपको कोई दे, लेकिन 80 रुपए का आप हम कहते हैं जी ले लिया। एस्ट्रोलॉप अंडे देने तक 7 किलो खुराक खाती है, यानी जवान होने तक 7 किलो खुराक खाती है। अब 560 रुपए की, यानी 60 रुपए किलो खुराक का रेट है, 560 रुपए की तो सिर्फ खुराक खा गई। 100 रुपए का चूजा 660 हो गया। 10% कम से कम मोर्टेलिटी होती है, अदरवाइज 15 से 20% हो जाती है। फिर उसकी ब्रूडिंग का खर्चा, उसके ऊपर जो बिजली के एक्सपेंस हैं, दवाइयाँ और ये वो मिला के, तो आपको एस्ट्रोलॉप की जो कीमत है वो आपको 900 से 950 रुपए घर में पड़ रही होती है। अब 900 रुपए खिला के आपने 50% तो उसमें से मुर्गे पाल लिए। वो पता चला आपको जब वो उन्होंने अजानें देनी शुरू की और कलगी निकल आई। और तो अब ये है कि 950 या 60 वाला जो मुर्गा है जिसपे खर्च लागत आई है इतनी, वो आपका कितने में बिकेगा? वो आपका बिकेगा 200 रुपए में, 250 में बिक जाएगा।
اس سے زیادہ تو نہیں بک سکتے کیونکہ وہ 1 کلو وزن ہوتا ہے 6-7 مہینے میں وہ 1 کلو 200 گرام 300 گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں 1.5 کلو بھی ہو جائے وزن کے حساب سے بکے گا کیونکہ گوشت کے لیے آپ بکے گا. تو جب آپ کا وہ 700 روپیہ تو سیدھا ایک مرغے میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے. تو اب اس کا مرغی کیسے پورا کرے گی؟ جتنی مرضی انڈے دے لے بالکل وہ اس کو پورا ہی نہیں کر سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ایک مین چیز ذہن میں آتا ہے کہ کیا فارمر جھوٹ بولتے ہیں یا ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی اس چیز کی؟ ان کی ٹریننگ نہیں ہے. وہ اصل میں بڑا آسان سا طریقہ آ گیا کہ آپ موبائل اٹھائیں یوٹیوب کھولیں اور کسی نے بھی اگر کہہ دیا ہے جیسے آپ کے سامنے ہی ہے کہ روزانہ آپ یوٹیوب پہ آپ کوئی چینل اٹھائیں تو جی چائنا نے انڈیا آدھا قبضہ کر لیا. بالکل آپ نے جناب وہ فنگر 9 تک پہنچ گیا، وہ وہاں تک پاکستان نے ٹینک ادھر چلے گیا. کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے اور وہ لوگ سسپینس میں وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے آسٹرالوپ کی مجھے تو اب ڈر یہ ہے کہ وہ کہیں گے جی کہ یہ آسٹرالوپ جو ہے سال میں تو 560 انڈے دیتی ہے کہیں یہ نہ کہہ دیں. بالکل. تو یعنی روزانہ 2 انڈے دے گی، ایک صبح ایک شام. تو اب یہ نوبت آنے والی ہے جس طریقے سے وہ اگلی ویڈیو جو آتی ہے وہ اس سے 20 انڈے بڑھا کے بتا رہا ہے. بالکل. وہ اگلا جو اپلوڈ کر رہا ہے وہ اس سے 20 انڈے بڑھا کے بتا رہا ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ فارمر کا نقصان کر رہے ہیں. اور اس کی ڈاکٹر صاحب جو مین وجہ ہے وہ سارے وہ لوگ بناتے ہیں ویڈیو جن کا فارمنگ سے دور کا تعلق نہیں ہے. یعنی ایک صاحب نے کسی نے فارم دیکھا ہی نہیں ہے. ایک صاحب نے جیسے ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ جی آپ دھوپ میں دودھ خشک کر کے تو پاؤڈر کر دیں. بالکل پاؤڈر بنا. اب یعنی میں حیران ہوں کہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں اور وہ کرتے ہیں اپلوڈ ویڈیو. تو یہ تو بالکل بس سمجھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، برائلر کی متبادل جو ہے نا کون سی بریڈ ہے؟ یعنی برائلر اگر ہم بالکل اچھا سوال ہے. برائلر جو ہے اس کے جو پیرنٹ ہیں ان میں پلائماؤتھ راک جو ہے ایک بریڈ تھی، وہ اس کے انسیسٹر کہتے ہیں اباؤ اجداد میں پلائماؤتھ راک بریڈ شامل تھی. اس کے جین بھی اس میں انکارپوریٹ ہوئے. تو وہ کافی تیزی سے وزن کرتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے یعنی برائلر کو آپ فری رینج میں نہیں پال سکتے لیکن پلائماؤتھ راک کو آپ فری رینج میں پال سکتے ہیں. تو اگر گوشت کو ریپلیس کرنا ہے تو پھر آپ پلائماؤتھ راک پہ ہیں کیونکہ وہ تیزی سے وزن کرتی ہے اور فری رینج میں بھی پال جاتی ہے یعنی خوراک وہ خود ہی تلاش کر لیتی ہے. تو آپ گوشت اگر برائلر کا متبادل اگر میرے سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ وہ پلائماؤتھ راک ہے. بہت تیزی سے وزن کرتی ہے اور 2.5 کلو کی فیمیل ہو جاتی ہے، میل جو ہے وہ 3 کلو تک چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، فیٹننگ کا کام کیا واقعی منافع بخش ہے؟ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ فیٹننگ کا کام منافع بخش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پاکستان کے لیے جو اب فیوچر ہے وہ انہی چیزوں میں ہے. لیکن لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ اپنا منافع کم کر لیتے ہیں اور اس میں کافی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جس کو R&D آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. وہ اس طریقے سے کہ اس میں جو میجر سیگمنٹ ہے وہ ہے فیڈ کا. فیڈ مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے وہ ان کا منافع کم ہوتا جاتا ہے. لوگ نئی ٹیکنالوجی پہ شفٹ نہیں ہو رہے. یعنی ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ 30 سال لگے ہمیں وہ ویجیٹیبل گھی پہ آنے کے لیے جس کو آپ ڈالڈا گھی یا بناسپتی ابھی تک لوگ ڈالڈا کہتے ہیں. تو ویجیٹیبل گھی پہ آنے کے لیے 30 سال لگے اور اب آ کے تو شفٹ ہو گیا. اب اگر اس کو کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنا ہوگا قوم کو تو ہماری قوم بڑی سست روی سے اڈاپٹ کرتی ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو نئی ٹیکنالوجی کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی نام نہاد لوگ آ جائیں مارکیٹ میں کہ جناب یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم ہونے ہی نہیں دیں گے. فتوے لگ جاتے ہیں، بڑا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن فیٹننگ کی اگر آپ فرض کریں، میں نے آپ کو پہلے بھی جن لوگوں کو میں نے ٹرائل کرایا ان کے نمبر بھی میرے سے آپ لے سکتے ہیں کہ ہم نے کینو کا سائلج انٹروڈیوس کروایا
اور اس کے ایکسیلنٹ ریزلٹ ہیں. بالکل آپ کو ون ڈے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی کہ اس کو کھلایا جائے, کیونکہ اس وجہ کیا تھی کہ اس میں فیٹ کنٹینٹس بہت زیادہ تھے, اس کا فائبر سارا ڈائجسٹیبل تھا, تو اس وجہ سے اس کے ریزلٹ بہت اچھے آتے ہیں. اب لوگ مکئی کا سائلیج ڈال لیتے ہیں اور کنو پہ ابھی اتنی تیزی سے نہیں آ رہے, حالانکہ مکئی میں اس کی نسبت 5واں حصہ بھی فیٹ نہیں ہے, اور آپ کام فیٹنگ کا کر رہے ہیں اور خوراک اس کو آپ وہ دے رہے ہیں جو ڈرائی اینیمل کو دی جاتی ہے یا ڈیری والی, تو فیٹ کھلائیں گے تو فیٹنگ ہوگی بھائی. آپ کر فیٹنگ رہے ہیں تو فیٹ کھلا نہیں رہے, تو فیٹ کھلائیں. اور ریکمینڈڈ جو فیٹ ہے وہ فیٹنگ اینیمل کے لیے وہ 7% ہے, تو 7% کی ہمارے یہاں خوراک بنتی کوئی ہے. اچھا, جو آپ نے ذکر کیا کنو سائلیج کا, یہ کب سے کب تک اویلیبل ہوتا ہے؟ یہ دسمبر میں ہم پروسیس کرنا شروع کرتے ہیں, دسمبر کے اینڈ پہ, اور پچھلے سال ہم نے تقریباً کوئی 1000 ٹن کے قریب کیا تھا, تو ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنا بک جائے گا فوراً, تو وہ آ کے ہمارا جولائی میں ہی ختم ہو گیا. تو اب اگلے سال ہم تقریباً کوئی 2 سے 3000 ٹن, ڈیپینڈنگ اپون دا ڈیمانڈ کتنی ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, تو 3000 ٹن تک ہم اس کو بنائیں گے. اچھا, اگر پریزرو کرنا ہو تو کتنا عرصہ تک پریزرو کر سکتے ہیں؟ یہ آلریڈی پریزرو ہوتا ہے اور ویکیوم پیکنگ میں ہوتا ہے. یہ 6 ماہ تک اس کی وارنٹی ہوتی ہے, تو جون تک تو ویسے ہی فریش پیک کر رہے ہوتے ہیں, تو جون سے دسمبر تک 6 مہینے اگلے جو ہیں وہ اس کی لائف ہوتی ہے. اچھا, فیٹنگ کے حوالے سے آپ کی کوئی ٹریننگ بھی ہے, کہاں ہو رہی ہے, فیس وغیرہ وہ سارا کچھ بھی ویورز کو بتا دیں اگر کوئی لینا چاہے؟ جی بالکل, بلکہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نیشنل ایگریکلچرل اینڈ لائف اسٹاک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے اب, جس میں ہم اس طرح کی ٹریننگ کرواتے رہتے ہیں, جس میں ہم بایو فلاک فش کی ٹریننگ کروائی تھی, گوٹ فارمنگ کی کروائی, لاروا پروڈکشن, فری رینج پولٹری فارم, اور اب ریسنٹلی ہم نے اناؤنس کیا ہے اس کو فیٹنگ فارم اینڈ ڈیری فارم. لیکن یہ ٹریننگ ہم کرا رہے ہیں اسلام آباد میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو فارمر تھے انہوں نے جوائنٹلی ایک گروپ بنایا اور انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ 12-13 تاریخ کو ہمارے پاس آئیں, آپ کے آنے جانے کے جو بھی اخراجات ہیں وہ پلس ہم آپ کی رہائش کا جو بھی بندوبست ہے ہم کریں گے, تو آپ ہمارے لیے ٹائم نکالیں, آپ جو بھی ٹریننگ کرتے ہیں لاہور میں کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک لاروا کی ٹریننگ جو ہے وہ اس کے فوری بعد ہم ایبٹ آباد میں کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک فارنر ہیں تو پاکستانی ڈیول نیشنلٹی, تو وہ ارینج کر رہے ہیں, انہوں نے بندے بھی ارینج کیے ہیں اور وہاں پہ سارا ہوٹل اور سارا کچھ ارینج کیا ہے. تو اسلام آباد کے بعد ہم فوری بعد ہم لاروا پہ جو ہے اور گوٹ فارمنگ پہ یہ ایک ٹریننگ ایبٹ آباد میں کریں گے, کیونکہ اسپانسر ہمیں وہ ادھر سے کر رہے ہیں, وہ ایک ہیں قاضی صاحب ہیں, تو قاضی صاحب کیونکہ اسپانسر کر رہے ہیں, فائنانس وہ کر رہے ہیں, تو وہاں کے غریب لوگوں کو ہم یہ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں. اس میں ہم ان کو مرغیاں بھی دیں گے اور یہ سارا سلسلہ. اسلام آباد میں جو ہے وہ ڈیری کا اور فیٹنگ کا ہو رہا ہے یا ساتھ میں گوٹ کا بھی ہو رہا ہے؟ گوٹ کا کچھ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ 2 دن کی یہ ٹریننگ ہے, تیسرے دن ہمیں گوٹ فارمنگ پہ کروانی پڑے, لیکن یہ ڈیری کا کنفرم ہے, ڈیری اور. تو ڈیری کا کام بھی منافع بخش ہے؟ ڈیری کا کام شہروں کے قریب منافع بخش ہے, اور اگر آپ شہروں سے دور ہیں تو آپ کے دودھ کا ریٹ نہیں لگتا, اور دودھ منڈیوں میں پہنچنے سے پہلے خراب ہو جاتا ہے. اس کا پھر ہم نے ایک سولوشن دیا ہے کہ ہم نے آٹومیٹک ملک پروٹیکٹر انٹروڈیوس کروایا کہ اگر آپ دودھ اس میں رکھ لیں تو پھر جب تک دودھ اس میں رہے گا وہ دودھ خراب نہیں ہوگا, تو آپ کو دودھ منڈیوں میں پہنچانا آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک پیکنگ مشین جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, اگر کسی نے آ کے دیکھنی ہے تو دیکھ لے, تو وہ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو, کیونکہ 2022 کے بعد کھلا اور کچا دودھ جو ہے جس کو آپ ان پاسچرائزڈ کہتے ہیں وہ نہیں بکے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بکری کون سی ڈالنی چاہیے, اور کیا گوٹ فارمنگ جو ہے یہ بھی منافع بخش ہے, لوگوں کو کرنا چاہیے؟ گوٹ فارمنگ بہت منافع بخش ہے کام, اچھا کام ہے, لیکن کبھی بھی گوٹ اکیلی مت ڈالیں.
اگر اکیلی آپ بکری ڈالیں گے تو آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کو منافع کی ریشو کم ہو جاتی ہے. اس لیے جب بھی ڈالیں شیپ اور گوٹ مکس ڈالیں. اس کی میرے سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ یہ کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بھائی اس کی کامن سینس ہے. ایک آپ یہ دیکھیں کہ بکری جو ہے وہ جب اس کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، سردیوں میں اکثر لوگوں کی بکریاں مر جاتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جب اکٹھی ڈالتے ہیں تو بکری زیادہ عقل مند ہے بھیڑ سے یا شیپ سے، وہ اس کے درمیان بیٹھ جاتی ہے اور اس کی دونوں سائڈوں پہ سمجھو کمبل آ گیا، کیونکہ شیپ کا جو ہے وہ اون اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اور آپ جب بھی مکس ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دو بھیڑوں کے درمیان ایک بکری گھسی ہوئی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک تو یہ اس کی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بکری جو ہے وہ نرم چیز کھاتی ہے، پتے سلیکٹیو ہے، وہ پتے کھا کے باقی ٹانڈا جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہے. یہ جو شیپ ہے یہ بڑی شریف النفس ہے اور یہ جو ہے اس ٹانڈے کو کھا جاتی ہے. تو آپ کی وہی فیڈ جو ہے اس پہ بھیڑ جو ہے وہ بہت تیزی سے وزن کر رہی ہوتی ہے. اور اس میں بھی جو ہے اگر آپ ٹیڈی اور بلخی یعنی فیٹ ٹیل ایک بریڈ ہے، یہ دونوں مکس اگر ڈالیں تو ان کا بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے. تو یا بیتل کے بھی ساتھ بھی ڈالتے ہیں، مکھی کی نہیں، یعنی ان تینوں کے ساتھ آپ جو ڈالیں تو وہ ریڈ ہو چاہے وائٹ ہو بلکہ آپ نے فیٹ ٹیل وہ بلکہ ڈالنی ہے. اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ چیز بھی کھا جاتی ہے جو باقی جانور نہیں کھاتے، بکری بھیڑ میں سے یا کجلی بھیڑ جو ہے وہ نہیں کھاتی لیکن وہ کھا جاتی ہے. اس کو افغانی بھی کہتے ہیں اور بلخی بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ بکریوں کے لیے جو ہے وہ خوراک کیسے بنائی جائے؟ ہاں یہ ایک پرابلم ہے بلکہ پاکستان میں کہ بکریوں کی پراپر خوراک کوئی بنا ہی نہیں رہا. وہی خوراک جو ونڈا جو آپ ڈیری کے لیے یا فیٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی مجبوراً گوٹ فارمر کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اب اس کی جو فارمولیشن ہے فیڈ کی وہ ڈیفرنٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ بکریوں کی خوراک میں رائس پالش کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا اگر کرنا بھی ہے تو اس کو پیلیٹائز کر کے ڈالنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے جو سانس کی نالی ہے وہ سیدھی ہے اور جب وہ کھا رہی ہوتی ہے اگر پاؤڈری اس میں کوئی چیز ہوگی تو وہ اندر انہیل ہو جاتی ہے. اور نمونیا جو ہے وہ بکریوں کی میجر پرابلم اسی لیے ہے، اور ہمارے فارمر میں یہ اکثر نمونیا کا جو ہے وہ بکری میں اٹیک آتا ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ جو پھیپھڑوں میں آپ کی پاؤڈری چیز چلی جائے گی تو پھر آپ کے وہ نمونیا کا باعث بنے گی، اور جب نمونیا ہو جائے گا تو پھر آپ کو بہت مہنگی ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی اور گروتھ بھی رک جاتی ہے. تو بکریوں کے لیے آپ کو اسپیشلی ڈیزائن ہم نے بنایا ہوا ہے اور فارمولا بنواتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں، تو وہ ایک ارینج کیا ہوا ہے. تو وہ آپ آ کے سیکھیں تاکہ آپ اپنی. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے بڑی ضروری کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب فیس لیتے ہیں. تو بھائی آپ بکری ڈالتے ہیں، آپ مجھے ایک بکری مفت دے دیں، کوئی دیتا ہے؟ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اتنی اپنی تعلیم پہ خرچ کر کے اتنے ایکسپینڈیچر کر کے آپ کو ہر چیز مفت دیں، اور آپ پڑوسی کو 1 لیٹر دودھ بھی مفت نہیں دیتے. ذرا دے کے دکھائیں پڑوسی کو، اس کو کہیں جی کہ میں آپ کو میں ویلفیئر کرتا ہوں. لوگوں سے ویلفیئر مانگتا ہے کسان لیکن خود ویلفیئر نہیں کرتا. وہ ایک گنا بھی آپ کو نہیں دے گا، آپ توڑ کے تو دکھائیں اس کے کھیت میں سے. لیکن ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز ان کو مفت دیں. بھئی اگر ہم نے کوئی تھوڑی سی فیس رکھی ہوئی ہے تو آپ کی اس میں سیونگ کتنی ہو رہی ہے؟ کیا ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو کیا وہ آپ کو نسخہ مفت لکھ کے دیتا ہے؟ کیا وکیل کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو صرف آپ کو دلاسے دیتا ہے؟ حالانکہ کیس وہ جیتتا ہے یا نہیں جیتتا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن فیس وہ پہلے لے لیتا ہے اور آپ کے لیے وہ باتیں آپ کو دیتا ہے. تو ہم تو پریکٹیکل آپ کو آپ کا بزنس ایک روزگار بنا کے دے رہے ہیں، وکیل آپ کو روزگار بنا کے نہیں دیتا. ڈاکٹر جو MBBS ہے وہ آپ کی صحت ٹھیک کرتا ہے، آپ کے ہمیشہ کے لیے روزگار نہیں بناتا. ہم تو آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو آپ کو فار ایور کام آئیں گی اور آپ کے بچوں
کے کام بھی آئیں گی، آپ کے پوری فیملی کے کام آئیں گی. تو اس لیے اس چیز سے گھبرایا نہ کریں. اگر فیس دے کے بھی آپ کو آنا پڑتا ہے تو فائدہ کتنا ہے. ہم لوگ گھر بنا لیتے ہیں، نقشے والے کو پیسے نہیں دیتے اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ جی وہ یہ تو اوپر سے گھوم کے آنا پڑتا ہے، اب پانی گھر کے اندر داخل ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب کچن کا دھواں نہیں نکل رہا. بھئی پہلے ہی تھوڑی سی فیس اس کو دے لیتے تو وہ آپ کو ہر چیز پراپر بنا کے دیتا. لیکن آپ اس وقت خود ٹیکنوکریٹ بن جاتے ہیں اور جب نقصان ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی کہ ہمیں بتاتا کوئی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا پلیز سوچیں اس پہ. ڈاکٹر صاحب میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آپ کے آفس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری شرٹ پہ 10 لاکھ کا خرچہ کیا ہے، 12 لاکھ کا خرچہ کیا، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اس میں جانور ڈالوں. وہ وجہ یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے جا کے کسی ایکسپرٹ سے نہ بات کی ہوتی ہے، نہ کنسلٹ کیا ہوتا ہے. وہ خود جو ہے وہ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے یا لوگوں سے پوچھ کے کہ فلاں اس طرح کیا، وہ اپنا شیڈ بنا لیتے ہیں اور بعد میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ شیڈ بھی خراب ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا اور مہنگا بھی بنا لیتے ہیں. ابھی آج ہی میرے پاس ایک فون آیا صادق آباد سے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے شیڈ کے مطابق ڈیزائن کر کے بنایا ہے تو وہ 3 دفعہ ہماری چھت اٹھ چکی ہے. اب اگر وہ ہمارے سے کر لیتا کنسلٹ تو 3 دفعہ جو چھت کا اس نے خرچہ کیا ہے وہ اس کی چھت نہ اٹھتی. اور ہمارے جہاں بنے ہوئے ہیں شاید ان کے آپ میرے سے نمبر لے سکتے ہیں اور ان سے کنسلٹ کر لیں. بھائی اتنے طوفان اتنی بارشیں آئیں، کسی کا لیک ہوا یا کسی کا اڑا تو ہمارے سے آ کے اور ہم اس کو فری کرنے کو بھی تیار ہیں. وارنٹی تو یہی ہوتی ہے. بالکل. اور ناظرین ڈسپلے پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ شیڈ کے تصاویر بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. آپ لوگوں کے وہاں پہ ایڈریس وغیرہ اگر کسی کو چاہیے تو وہ ہم سے ایڈریس بھی لے سکتے ہیں. اور دوسری چیز میں اگر جو ہے وہ ٹریننگ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں جو ٹریننگ ہے وہ 12-13 کو ہو رہی ہے. فیٹنگ، ڈیری اور گوٹ کا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو 3 دن کا جو ہے وہ ٹریننگ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے لاروا کی ٹریننگ جو ہے وہ ایبٹ آباد میں ہو رہا ہے. بایو فلاک میں کا بھی ہے سر، جیسے اس میں ہاں تھوڑا سا سیگمنٹ ہوگی پولٹری اور بایو فلاک دونوں کی. پولٹری اور بایو فلاک کا بھی سیگمنٹ اس میں ہوگا. یہ سمجھے کہ اگر 2 دن کا ہے تو 1 دن جو ہے وہ لاروا پہ ہوگا اور 1 دن میں یہ بایو فلاک اور پولٹری ہوگا. تو اگر کسی نے رجسٹریشن کرنی ہے تو 8 سپتمبر لاسٹ ڈیٹ ہے. ان کی فیس کسی کو پوچھنی ہو کوئی انفارمیشن پوچھنی ہو تو نمبر آپ لوگوں کے ڈسپلے پہ آ رہا ہوگا، اسی پہ آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے پیج پہ، ہمارے یوٹیوب چینل کے کمنٹ میں بھی آپ لوگ اپنا نمبر لکھے، ہم آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کریں گے. ابھی دیں مجھے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ لوگ اپنے سوال اس طرح بھیجتے رہیں، انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کے جوابات اس طرح ہم دیتے رہیں گے. شکریہ. تھینک یو سو مچ.